अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जैसे ही सामने आया उसके फ़ौरन बाद हुकूमत का एक नया फ़ैसला सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक हुकूमत जो है ये प्लान करने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। 3 रोज़ में 3 मुलाकातें की गई हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई से मुलाकात की है। इस वक्त मरी जो है वो सियासत का एक मरकज़ बन चुका है। मरीम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें यह तय कर लिया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आज की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में ज़राइया खबरें दे रहे हैं कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब से बातचीत की गई, उनसे मशवरा करके उन्हें एतमाद में लेकर और उनके अहकामात पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अता तारड़ साहब ने की है, जिसमें बाकायदा तौर पर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना सिर्फ पाबंदी लगाई जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें आइन के आर्टिकल 6 का हवाला भी उन्होंने दिया है कि किस तरह से कासिम सूरी और पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद उनका ये भी कहना था कि मास्टरमाइंड है। 9 मई की अगर बात की जाए तो ऐसे कई और चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं, लेकिन इसके रिएक्शन में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप एक सियासी जमात पर पाबंदी लगा लें। और अगर अदालती फैसले की बात की जाए तो अदालत ने खुद डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा रिएक्ट किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अब तो ये कहना चाहिए कि अलविदा सियासी इस्तेहकाम, अलविदा सरमायाकारी और अलविदा मुआशी बहाली। ये तमाम तर चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को है, इनसे हमने निमटना है और कैसे हम चाहेंगे कि ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, इस हवाले से क्या प्लान रखते हैं। और ये जो फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया है या करने जा रही है, हमारा एनालिस्ट पैनल इसे किस तरह से देखता है, हमें ज्वाइन कर रखे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद दुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हवाले से बात की जाए तो कई चीज़ें सामने आई। इससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, फिर बल्ले का निशान ले लिया गया, बिल आखिर मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया और उसके रिएक्शंस पे जिस तरह से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये वो रिलीफ दे दिया कोर्ट ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं था। आज ये फैसला किया जा रहा है कि उनकी जमात को कलअदम करार दे दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, तो आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और माजी में इससे पहले कितनी जमातों को कलअदम करार दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ाज़ा। देखिए, सियासी जमातें कभी भी एक दूसरे का रास्ता नहीं रोका करती। सियासी जमातें अगर अपने आप को जमहूरियत की दावेदार कहती हैं तो रवैये भी जमहूरी करने पड़ते हैं। Exactly. और बर्दाश्त करनी पड़ती हैं चीज़ें, तनकीद भी और बाकी जो सियासी एजेंडे हैं वो भी बर्दाश्त करके आगे बढ़ना पड़ता है। एक दूसरे के रास्ते रोकने से ना जमहूरियत मजबूत होती है, ना किसी जमात को रास्ता रोकने से उसको रोका जा सकता है। Exactly. माजी के अंदर 5 मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हैं पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ जमातों के ऊपर मुख्तलिफ औकात के अंदर और मुख्तलिफ हालात वाक़यात के अंदर जमातों के ऊपर पाबंदियाँ लगी, जिनमें आप देखें कि 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, उसके ऊपर पाबंदी लगी गई। उस पर इल्ज़ाम यह था कि उस वक़्त जो कम्युनिस्ट जो पीछे एक निज़ाम था रशिया का, उनके एजेंडे पे वो पार्टी काम कर रही थी, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब मशहूर शायर, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। एक फ़ौजी जनरल थे अकबर साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया। उस जमात के जनरल सेक्रेटरी थे सैयद सज्जाद ज़हीर, उनको गिरफ़्तार किया गया। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को, और उस जमात पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद आगे 1964 के अंदर जब सदर अयूब का दौर था तो उस वक्त जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। और जमात इस्लामी को इल्ज़ाम ये दिया गया था कि उनकी फ़ॉरेन फंडिंग है और रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, जबकि वो मैं समझता हूँ कि चंद हफ्ते बाद अदालत में जाकर वो पाबंदी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आगे आए अवामी लीग। जी बिल्कुल। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान की जमात अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बिल्कुल, वो तो उसके बाद बांग्लादेश लहदा हो गया, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपनी जमात यहाँ पे बहाल कराने की। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी, जिसको आज हम ANP अवामी नेशनल पार्टी कहते हैं, ये पहले नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी। उसको 1971 के अंदर याया खान ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई और 1975 में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से उस जमात का 2 दफ़ा नाम तब्दील किया गया। पहले उसका नाम नेशनल डेमोक्रेट पार्टी रखा गया, उसके बाद ANP रखा गया, अवामी नेशनल पार्टी, जो कि आज तक अवामी नेशनल पार्टी के नाम से इस वक्त मौजूद है, जिसने अपोज भी किया है हुकूमत के इस एजेंडे को ANP ने।
اس کے بعد 2020 کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت جی ایس سندھ کے اوپر ایک لید کی پسند تنظیم تھی سندھ کے اندر، جی بالکل جی ایس سندھ، اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ 2 دہشت گرد تنظیمیں جس میں سندھو دیش لبریشن آرمی اور سندھو دیش ریولیوشنری آرمی، یہ 2 جو تخریب کار تنظیمیں تھیں یہ ان کے ساتھ مل کے کارروائیاں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی۔ پھر پی ٹی آئی کے دور کے اندر 15 اپریل 2021 کو ٹی ایل پی کے اوپر، تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ جی بالکل لگائی کہ وہ پابندی اس لیے لگائی گئی تھی جب ان کا ٹاکرا ہوا، آمنا سامنا ہوا سیکورٹی فورسز کے ساتھ، ریاست کیا اور اس وقت پولیس اہلکار اس کے اندر ان کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے، جس کی وجہ سے اس پہ پابندی لگائی۔ لیکن ہوا کیا، 2-3 مہینے بعد، 1 مہینے بعد وہ پٹیشن میں چلے جاتے ہیں اپریل میں، اور اس کے بعد اکتوبر کے اندر 31 اکتوبر کو پابندی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ تو تھی وہ والی پابندیاں جو جماعتوں کو کالعدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں۔ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو بالکل آپ دیکھیں کریش کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں اس کے خلاف کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی سیاسی حقیقت آج موجود ہے، بالکل موجود ہے، اور اس وقت پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے، بالکل ہے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کو بھی ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے، بالکل کیے گئے۔ ایم کیو ایم کی سیاسی حقیقت آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے جو ہے نا وہ حربے استعمال کیے گئے، نواز شریف کے خلاف مقدمات بھی بنائے گئے، ان کے لوگوں کو بھی توڑا گیا، لیکن مسلم لیگ نون کی حقیقت بھی موجود ہے۔ اس طرح نہ تو سیاسی حقیقتیں ختم ہو سکتی ہیں، نہ آپ جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جی میں اس کو یہی سمجھوں گا کہ یہ جو ہماری اس وقت سو کالڈ جمہوری حکومت ہے، اس نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے، اور نہ صرف یہ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، یہ اپنی حکومت کے بھی اس کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں اس قسم کے اقدامات کر کے۔ ٹھیک، نوشاد صاحب، ایک طرف پہ کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ری ایکشن بھی آیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہت سارے ایسے اراکین تھے حکومتی جنہوں نے بات بھی کی، بہت سے وزراء سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ ریلیف نہیں مانگا تھا جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بات کہی، ابہام بھی پیدا کر دیا گیا۔ یہ جو نیا فیصلہ کیا گیا ہے، 3 روز میں 3 ملاقاتیں، پھر اس کے بعد مری جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا گڑھ بن چکا ہوا ہے۔ جمہوریت میں رہ کے فیصلے آمریت کے کرنا، شاید مری کے قریب کوئی ایریاز ہیں وہاں سے اثر آ رہا ہے، یہ فیصلے کون کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ پابندی لگانا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں مسلم لیگ نواز کی حکومت کی، جی، اور چودھری صاحب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس جو حکومت ہے اس کی اپنی جماعت کو توڑنے کی، ختم کرنے کی، چاہے صدارت چھینی جائے، کبھی لیڈر کو سزائیں دی جائے، یہ سارا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے، کچھ دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہاں، کچھ جماعتیں ایسی تھیں جو ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے وہ ختم ہو گئیں، معدوم ہو گئیں، لیکن زیادہ تر جو جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر جو وفاقی سطح پر سیاست کر رہے ہیں لوگ تمام صوبوں کے اندر موجود ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو شاید اس طرح ختم کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت نہ رہے تو اس کا فیصلہ صرف اور صرف عوام کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ریاست کر پاتی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے، نہ جسے کہہ لیں مقتدرہ کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ بہرحال عوام نے کرنا ہے۔ جب تک عوام یہ نہیں چاہتے کہ یہ سیاسی جماعت رہے یا نہ رہے، تب تک کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک پرسپیکٹو ہے اس بات کا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حکومت ہے، آئی ڈونٹ نو کہ حکومت کو یہ مشورے کون دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ میں آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ناقد بھی ہوں، میں ذاتی طور پر اس کو بطور سیاسی جماعت نہیں مانتا، تسلیم کرتا۔ میں اس کی انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست یا سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، یا یہ جو ایک لڑائی جھگڑا مار کٹائی اور ہاتھ نہ ملانے کی سیاست اور مل بیٹھ کر معاملات طے نہ کرنے، یہ اس طرح کی ساری سیاست کو میں ذاتی طور پہ چونکہ میں پسند نہیں کرتا، ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اگر فرض کیجئے کہ نون لیگ کر رہی ہوگی تو بھی مجھے پسند نہیں ہے، پیپلز پارٹی کرے گی تو بھی مجھے پسند نہیں ہے۔
ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا مزاج تقریباً اس جیسا ہی تھا. پیپلز پارٹی بھی کے لوگ بھی ہمیں جیالے جو ہیں وہ بہت اگریسو بھی تھے, وہ ابیوز بھی کرتے تھے, وہ اسی طرح سے کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے, بلکہ بہت سی جگہوں پر میری اپنی ذاتی زندگی کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ انموکی بھی ہو جاتے سر. لیکن سٹل میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. یہ ان پرنسپل یہ ایک بات ہے, اس طرح سے اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اگر آپ کہیں بھی تو کاؤنٹر پروڈکٹیو. دوسری بات یہ کہ فرض کیجئے یہ شوق آپ کو چرایا تھا تو یار جب وقت تھا تب لگاتے. آپ 9 مئی کے بعد جب اس طرح کے معاملات آپ کے تھے, فورن فنڈنگ کے کیس کی بات کی جائے تو وہ بھی پہلے سے چل رہا تھا, 9 مئی کے واقعات ہوئے تب بھی سب کے سامنے تھے. اب اتنا وقت گزر جانے کے بعد اتنے پلوں سے اتنا پانی بہہ گیا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں. لگا سکتے ہوں گے, حکومت کا ایک پروسیجر یہ ہے, اس کا پروسیجر میں تھوڑا سا آپ کو اگر بیان کر پاؤں. پروسیجر یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے اس کے پاس رپورٹس جمع کرائی جاتی ہیں, وہاں پر ان کے کارکنان, کسی بھی جماعت کے کارکنان کا وہ جو ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک کرمنل ایکٹیویٹی میں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں یا دیگر جو چیزیں ہیں جو ملک کی سالمیت اور نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ ہو اس کے خلاف جاتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے بیاف پہ پابندی لگائی جاتی ہے, اور جب یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں تو اس کے 15 دن کے اندر اندر انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے. یعنی یہ 15 دن کے اندر اندر یہ کورٹ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو لے کے جانا ہے. اس دوران آپ پارلیمان میں بھی یہ بحث کر سکتے ہیں, وہاں پر دونوں ایوانوں میں قراردادیں بھی منظور کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو اس کا پروسیجر ہے آرٹیکل 17 جو ہے اس کے تحت وہ کرنا ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے بہت کوشش کی, ہو سکتا ہے کہ میرا علم ناقص ہو, میں نے اپنے دوست احباب سے بھی بات کی, میں نے سیاستدان جو ہیں ان سے بھی بات کی, کچھ ذمہ دار پوزیشنوں پر بیٹھے دوست ہمارے جو ہیں ان سے بھی بات کی. کوئی بھی شخص مجھے اس کی کوئی لاجک نہیں دے سکا. یعنی کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ ایک لاجک ہو سکتی ہے, یا اس کا چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ جو رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی حلف نامہ داخل نہیں کرایا, شاید ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ وہ نہ داخل کرائیں اور وہ میں آپ کی بات کو دوست کرنا چاہوں گی. مشاہد حسین سید صاحب یہ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے پاگل کر دیتا ہے. یہ مشاہد حسین سید. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں ٹھیک ہے یہ ان کی بات یہ بھی درست ہے, یہ بات بھی درست ہے. میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے, کیا ہے کہ بندہ جب خود سوچ لے کہ میں نے تباہ ہونا ہے, میں کسی کے وہ کہتے ہیں نا کسی کے سر چڑھ کے مرنے والا معاملہ ہو, وہ بھی میں نے سوچا. میں نے یہ بھی سوچا کہ فرض کیجئے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہو, وہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اس کے ذریعے کوئی نہ. میں نے یہاں تک سوچا کہ مارشل لا اور کوئی اور سیٹ اپ, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اور پتہ نہیں کیا, یہ ساری گفتگو اس پہ ڈسکشنز بھی کی, اس پہ بات بھی کی, لیکن کوئی بھی بات جو ہے نا وہ ابھی تک کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچی جو اپیل کرے کم از کم میری ذات کی حد تک کہ ہاں یہ ایک فائدہ جو ہے اس سے حکومت کو ہو سکتا ہے. ماں سوائے اس کے کہ میرے دماغ میں یہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو, لیکن مجھے یہ ایک آپ کہتے ہیں نا ایک گٹ فیلنگ یا ہنچ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعتاً حکومت کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ گئی, کوئی ایسی, کیونکہ دیکھیں یہ پابندی کی بات ہم 9 مئی کے بعد سے مسلسل زیر بحث رہی ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل شیپ میں نہیں لایا گیا. اب اعلان کر دیا گیا ہے, تو اعلان کرنے کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے, پھر تو یہ بالکل حکومت کے اگینسٹ جائے گی, اس کا نقصان ہوگا, حکومت کو اس کا کوئی فائدہ ایسا ہونے والا نہیں. لیکن اس ساری, کیونکہ حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے, حکومت کے ذرائع بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی حکومت کے علم میں آ جاتی ہیں جو عام آدمی کے علم میں نہیں آ پاتی. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل سکے, کوئی تھوڑی سی انڈیکیشن جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور اس سے ریلیٹڈ اور مافیاز اور ان سے ریلیٹڈ, لیکن وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قیاس آرائیاں تو ہو سکتی ہیں, جب تک کہ ایویڈنس سامنے نہ لائے جائیں اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی بات کی نہیں جا سکتی. تو یہ ایک ہنچ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو کہ اسے لگتا ہو کہ یہ اس کے بیاف پہ یہ کریں. ایگزیکٹلی, ابھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اچھا, آج عارف الوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے اس میں مرحوم مشتاق یوسفی صاحب کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میاں باتیں تو تم آدمیوں جیسے کرتے ہو لیکن جذبات تم گھوڑے جیسے رکھتے ہو. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا, حکومت نے, جو آج عطا طاہر صاحب فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کارروائی کریں گے قاسم سوری کے خلاف, اور اس کے بعد پاکستان کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم کے خلاف.
जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं आज़म साहब? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है, जमहूरियत के फ़रोग़ की बात की है। तो ये मशवरा अकेले मियाँ साहब का अपना है, उनके अपने करीब बैठे हुए लोगों का है, या इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोई शमूलियत आप देख रहे हैं? देखें, जब PDM 1 गवर्नमेंट थी उस वक्त भी पाबंदी की बात चली थी और पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली उसको अपोज किया था उस वक्त। आज फिर जब ये हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो खुर्शीद शाह साहब का एक बयान आया कि इस हवाले से ना हमारे साथ कोई मुशावरत है, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमारे इल्म में कोई ऐसी बात है कि हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है। अभी पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। अब पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है भी और नहीं भी, तमाम आईनी ओहदे तो पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन क्योंकि काबीना का हिस्सा नहीं है तो इसलिए पीपल्स पार्टी जब तक अपना एक क्लियर मौक़िफ़ सामने लेके आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो एक परसेप्शन है उसके हवाले से कि वो यही है कि पीपल्स पार्टी जहाँ पे जमहूरियत कमज़ोर हो रही होगी, पीपल्स पार्टी वहाँ पे कभी सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी अपना एक क्लियर मौक़िफ़ लेकर सामने आएगी और जहाँ पे जमहूरियत को कदगन लगेगा वहाँ पे रुकावट बनेगी उस काम में। अब बात यह है कि क्यों ये इस जगह तक पहुँचे हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि 16 महीने की एक हुकूमत PDM 1, उसके बाद ये हुकूमत दरमियान में निगरान हुकूमत में कुछ ना कुछ ऐसा गलत ज़रूर हुआ है इन हुकूमतों से कि जिसको कवर करने के लिए आज आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हुई है और हुकूमत के पास जो कानूनी रास्ता है वो तो हुकूमत ने अडॉप्ट किया है, हुकूमत रिव्यू में गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक कानूनी रास्ता है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद बुखलाहट में इस किस्म का वो एक फ़ैसला करना कि हम एक पार्टी को कलअदम करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़, जिस तरह निशात साहब ने कहा ना कि PTI की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारे इल्म में नहीं है, हुकूमत के इल्म में हो सकती है। इसी तरह हमारे इल्म में ये भी नहीं है कि कौन सी ऐसी कैसे इक़दामात है, ये ऐसे काम है, कोई ऐसी गैर आइनी ऐसे काम किए जा चुके हैं जिनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। इसके पीछे कोई और क्योंकि आर्टिकल 6 आज कहा गया है कि ये 3 लोगों पे, साबिक़ सदर पे, साबिक़ डिप्टी स्पीकर पे, साबिक़ वज़ीर आज़म पे आर्टिकल 6 लग सकता है। मुझे तो ये ख़दशा है कि आर्टिकल 6 जो है ना वो दूसरी जानब किसी और पे लगने की अंदेशा है। ठीक है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर हम पढ़ें तो तमाम तर उंगलियां इलेक्शन कमीशन की तरफ उड़ रही हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उनको बचाने के लिए ये फौरी तौर पर इस किस्म के काम किए जा रहे हैं। अब जब इस किस्म के, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में ये मुस्लिम लीग नून सदारत उनकी है, अगर मुस्लिम लीग नून उनकी कंसेंट के साथ ये फैसले कर रहे फिर तो इंतहाई अफसोसनाक है, और अगर उनकी कंसेंट से नहीं किया जा रहा फिर मैं समझता हूँ कि ये इमेच्योर पॉलिटिशियंस हैं जो नए सियासत के अंदर आए हैं, कोई इलेक्टेड है और कोई सिलेक्टेड है, वो लोग क्योंकि फ्रंट पे वही नज़र आ रहे हैं हमें, ये उनके डिसीजन है। जब मेच्योर लोग पीछे चले जाएं और इस किस्म के इमेच्योर लोग आगे आते हैं फिर पार्टियों के अंदर इसी किस्म की आपको फैसले भी नज़र आते हैं, इस किस्म की चीज़ें भी नज़र आती हैं। क्योंकि इस फैसले के अंदर अगर मियाँ नवाज शरीफ शामिल होते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर फ्रंट पे भी आते या मियाँ नवाज शरीफ साहब की कंसेंट हमें वैसे भी नज़र आती। अगर बैकग्राउंड पे रह के उनकी इसमें कंसेंट शामिल है, आशीर्वाद शामिल है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के ऊपर इस शब खून में फिर वो पूरी तरह शामिल है। ठीक है निशात साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये बात अब तसादम की आ चुकी हुई है कि आप भी पूरा ज़ोर लगाएं, हम भी पूरा ज़ोर लगाते हैं। ज़राए क्या ख़बरें दे रहे हैं, आपके पास क्या ख़बरें हैं? जैसे अभी आज़म साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान, क्या वो इस किस्म का कोई पॉलिटिकल स्टेप उठा सकते हैं इस वक्त जहाँ पे गवर्नमेंट उनकी अपनी है, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, और अभी भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी CM है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमने बाहर से अभी सरमायाकारी भी पाकिस्तान लेकर आनी है। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह का एक पॉलिटिकल स्टेप उठा सकते हैं या उन्हें कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं? सारी बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ तो बताना पड़ेगा। इतना मैं ज़रूर बता देता हूं कि नून लीग के अंदर ये कंसेंसस ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लाडली जमात है और उनके साथ सौतेलों का सलूक होता है हमेशा।
وہ عموماً ان کے ہاں بحث مباحثے میں جو میرے تک اطلاعات آتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو کچھ یہ سینئرز کی بات کر رہے تھے, کچھ پرانے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, وہ پرانے سیاستدان بھی شکوہ کنار ضرور رہتے ہیں. جناب لاڈلے تو نواز شریف صاحب بھی رہے نا, بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہو گیا. جی وہ جو شکوہ, میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں گا, لیکن آپ نے میرا سارا بات جو ہے نا وہ کر دی. وہ شکوہ کنا اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بایو میٹرک کے رونے کے پیچھے کہ ایک بایو میٹرک کرا لینے کے بعد یہاں پہ ہزاروں بایو میٹرکس ہو رہے ہیں جو ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہزار طرح کی چیزیں انہیں فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ سسٹم میں باقیات ہیں, باوجود اس کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں باقیات ہر کسی حکومت کی ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہیں. جب نون لیگ کے اوپر برا وقت تھا, جب نون لیگ کے مقدمات کا سامنا کر رہی تھی, تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ ان کی باقیات یہاں موجود ہیں جو ان کو کام نہیں کر رہے تھے. لیکن سسٹم میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اوورآل براڈر سینس کے اندر یہ کنسنسس نون لیگ میں موجود ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت کوئی لاڈلی جماعت ہے اور اس کو کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو بات چودھری صاحب نے کی ہے اس کی کہ نواز شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں, یہ شاید اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ فرض کیجئے کہ اگر وہ آن بورڈ ہیں, ان کی فیس سیونگ اس وقت ہو سکتی ہے کیونکہ بہرحال وہ فرنٹ فٹ پہ یا سامنے نظر نہیں آ رہے, ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن میری نظر میں یہ فیصلہ یقیناً جو آپ نے آخر میں کہا تھا کہ یہ کہیں سے آیا ہے, کہیں سے کہا گیا ہے, یہ اسی قسم کی چیز ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے, اگر آپ نے کوئی 10, 12, 15 سال کی سیاست کی ہو, 2-3 حکومتیں آپ نے آتی جاتی دیکھی ہوں, سیاستدان تو بہت دور کی بات ہے, یہ ہم جو صحافی ہیں جو ان حکومتوں کو آتے بھی دیکھتے ہیں, جاتے بھی دیکھتے ہیں, ان کے آنے کے جو لچھن ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اور جانے کی جو آہو بکا ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی سیزنڈ سیاستدان جو وہ اس قسم کے معاملات کو نہ کوئی اہمیت دیتا ہے, نہ اس کے اندر وہ الجھنے کا کوئی فائدہ ہے. اس وقت حکومت کی ترجیحات جو تھیں, جو ہمارے خیال میں یہ ہونی چاہیے تھیں کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے, سرمایہ کاری آئے اور معاملات آگے بڑھیں, کیونکہ ہم جو جن حالات سے گزر رہے ہیں یا جو عام آدمی کے اس وقت مسائل ہیں اس کی طرف توجہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جی آپ کو بتانا پڑے گا کہ اتحادی جماعتیں بھی آن بورڈ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے, کوئی بیٹھ کے جس طرح نواز شریف صاحب سامنے نہیں آ رہے, کوئی اور سامنے نہیں آئے گا, کوئی اور جماعت کا سامنے نہیں آئے گا, کوئی چپ کر جائے گا, مشورے رہے ہیں جو کوئی اور چپ کر جائے گا, کوئی اور بات نہیں کرے گا اس کی. اور لیکن یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے, جب آپ اتحادی کسی اتحاد کے ذریعے حکومت بناتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی بات یا اتنا بڑا سٹیپ جو ہے وہ ان کو پرائر انفارم کیے, پھر میں بتا رہا ہوں پرائر انفارم کیے یہ کر سکے, کیونکہ اس کی صورت کے اندر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے پھر اتحاد ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پرنسپل سٹینڈ کی بات ہے. یہ ان کا خیال ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پارٹی نے نہیں بتایا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. انہوں نے اپنے پہ جو سوال ہوا انہوں نے کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے, اب تک تو ہمارے سب علم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملی. ٹھیک ہو گیا. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بحث اور مباحثہ اصل میں جا کر یہ تان ٹوٹتی ہے اس بات کے اوپر جو پرابلمز موجود ہیں. ہاں کچھ جگہوں پہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے, کچھ جگہوں پہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں مخالفین کو بولنے کا موقع ملتا ہے اور انہیں پھر وہ آرگومنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جی کچھ جگہوں کے اوپر ٹریٹمنٹ. اچھا اس میں کچھ تو یہ بھی ہے کہ جو اس وقت عذاب میں ہوتا ہے, جیسے نون لیگ عذاب میں تھی, وہ اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل جاتی تھی زمانہ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو لوگ برا کہنے, لاہور ہائی کورٹ سے مل جاتی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ پہ چڑھ دیتے تھے. یہ معاملہ نہیں ہے. اور یہ جو معاملہ ہے, یہ جو چوئی صاحب نے کہا کہ یہ قانونی جنگ ہے, یہ جو جنگ لڑی شروع کی جانے لگی, جس کا اعلان کیا گیا, یہ قانون, یہ ادروائز نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کا کیس لڑا, اسی طرح سے انہیں اس معاملے پہ اگر فرض کیجئے کہ حکومت اس حد تک جاتی بھی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتی ہے یا پہنا دیتی ہے, تب بھی انہیں اپنے جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو, اپنے جو غصے غم و غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے, ان کے کارکنوں کو بھی اور ان کو بھی.
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی غلطی ایسی ہو جس سے نقصان اٹھانا پڑے, جس طرح پہلے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی. سو ان کو کنٹرول کر کے, یہ قانونی جنگ ہے جو سپریم کورٹ میں لڑی, یعنی وہاں پہ اپنے دفاع کر کے اپنا لڑنا چاہیے, وہاں پر ان کے لیے جو چیزیں ہوں وہ وہیں تک محدود رہیں. اسے بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ حکومت کی جو حکمت عملی ہے نیکسٹ وہ کیا ہو سکتی ہے, اور اتحادیوں میں کون کون شامل ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے قانونی طور کے اوپر کیا چارہ گوئی کرے گی, یہ سب جانتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام جو ہے اسے کس طرح سے ختم کیا جائے گا, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی قانونی راستہ اپنائے گی, یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کورٹس کی طرف دوبارہ سے رجوع کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے. آج ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صنم جاوید کو, جن کو رہا کیا گیا, پھر انہیں گرفتار کیا گیا, اور آج پھر انہیں اگین رہا کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جمعرات تک جو ہے انہیں صرف اس بات تک کی رہائی دی جا رہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں گی, اور اس کے بعد چھٹیوں کے فوراً بعد پھر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لاڈلی جماعت ہے, تو ہم اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 6 کا اگر مینشن کر رہی ہے گورنمنٹ, تو آئین کا آرٹیکل 17 بھی کچھ کہہ رہا ہے. اعظم چودھری صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں آئین کے آرٹیکل 6 کے حوالے سے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ صاحب نے فوکس کیا کہ ہم اس کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں, تو وہیں پر آئین کا آرٹیکل 17 بھی تو موجود ہے, کیا وہ حکومت کی نظر سے نہیں گزرا؟ اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک لاڈلی جماعت ہے, شاید ان کو لاڈلا رکھتے ہوئے یہ گڈ ٹو سی یو والا جسچر جو دیا جا رہا ہے اس پہ یہ ریئیکشن آ رہا ہے. فائزہ, سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہو, میرے لیے بہت بڑا وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے, رول آف لاء کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ضیاء الحق کے دور میں وہاں پہ بڑا ظلم و ستم کیا گیا. اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں, یہ دونوں پارٹیاں کئی دہائیوں تک یہ لڑتی ہوئی نظر آئیں, اور لاہور کے اندر, لاہور کی مال روڈ پہ ہم دیکھتے رہے, کبھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پڑ رہے ہیں. 90 کی دہائی کی جو سیاست, یہ 90 کی دہائی نہیں بلکہ 2000 کی 2000 کی دہائی میں بھی. لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے نا, یہ ساری پارٹیوں نے مل کے ایک جماعت کو ہدف بنا لیا ہے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ سیاسی کارکن کے اوپر جو ظلم و ستم ہے, آپ نے 75 سال میں تجربہ کر کے دیکھ لیا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, نقصان پہنچا ہے. اب دیکھیں کہ اس کو کہا جا رہا ہے لاڈلی جماعت. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لاڈ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا گیا ہے نا, پاکستان کی ہسٹری میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ انتہا کا ظلم و ستم ہوا, مسلم لیگ نون کے ساتھ انتہا کا لاڈ پیار کیا گیا. آپ کے سامنے ہے, ابھی جب میاں صاحب آئے ہیں, کبھی ایسے بھی دیکھا تھا ہم نے تاریخ میں کہ اس طرح سزائیں ختم ہوتی ہیں؟ جس طرح میاں صاحب کو بھی بائیو میٹرک جہاز میں بھی پہنچا, جس طرح میاں صاحب کا پہنچا. میاں صاحب جس دن اترے ہیں, میاں صاحب کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ تو وزیر اعظم کا تھا. وہ تو بعد کی بات ہے نا کہ ان کی اپنی جماعت نے ان کے ساتھ کیا کیا اور آٹے کے تھیلے پہ چھاپ دیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ اگر یہ لاڈلی جماعت تھی تو اس کے وزیر اعظم پہ گولیاں نہ برسائی جاتی, سابق جو وزیر اعظم ہے. ایف آئی آر بھی درج. اگر یہ لاڈلی جماعت تھی تو اس کے اوپر 200 مقدمات نہ درج کیے جاتے. اگر یہ لاڈلی جماعت سے کم عدت کا مقدمہ نہ درج کیا جاتا جس نے پاکستان کا سوشل فیبرک تباہ کیا ہے. اگر یہ لاڈلی جماعت تھی تو اس کی جو خواتین ہیں, آپ صنم جوید آج آپ کے سامنے ہیں, آپ کو کوئی پتہ بھی ہے اس کے اوپر کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے. بلوچستان کی پولیس میں کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے کہ اس لڑکی کے اوپر کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں. باقی بھی خواتین, ٹھیک ہے, اسی طرح ان کی باقی خواتین ہیں. اگر یہ لاڈلی جماعت ہوتی تو اس پہ آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, یہ لاڈ پیار کہیں اور ہوتا رہا ہے, اور اس لاڈ پیار کو اس پوری قوم آج بھگت بھی رہی ہے. آج ہم جو مہنگائی کے طوفان بھگت رہے ہیں, آج یہ جو بجٹ جو حالیہ ہم بھگت رہے ہیں, یہ کون سی حکومت لے کے آئی ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا, آج تو آپ میاں شہباز شریف صاحب ان کو دیکھا, کبھی ماتھے پہ شکن نظر نہیں آئی کہ لوگوں کے اوپر تکلیفیں گزر رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو بہت بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم غریبوں کے لیے یہ کریں گے, ہم اس قوم کے لیے یہ کریں گے. میاں شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں شکر کریں ہم نے اپنی سیاست تباہ کر لی, ریاست بچا لی ہے. اور بھئی ریاست میں رہنے والے سارے تباہ ہو گئے ہیں, ادھر بھی توجہ دیں. جو ریاست میں رہتی ہے عوام, اس کو تو تباہ کر دیا آپ نے. کون سی ریاست بچا رہے ہیں؟ جہاں تک آرٹیکل 6 کی باتیں ہیں, یہ دیوانے کے خواب ہے.
آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے، یہ لگا بھی دیں گے آپ دیکھیے گا کہ اس کی حقیقت ماضی کے اندر جس جماعت کو بین کیا گیا ہے اس جماعت کے وہ جو بین ہے اس کو اڑتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا. میں کہا کرتا تھا کہ عمران خان کے خلاف 4 مقدمات جو الیکشن سے چند دن پہلے جن کے فیصلے آئے تھے، آپ کے شو میں کہتا تھا یہ پانی کے بلبلے ہیں اور بلبلوں کی طرح اڑ جائیں گے، اڑے ہیں بلبلوں کی طرح. یہی سچویشن رہی ہے. یہ پانی کے بلبلے ہیں یہ سارے کیس. آج تک کوئی چیز اس پہ ثابت نہیں کر پائے. یہ بھئی اگر آپ کچھ ثابت کر پاتے ہوتے تو آپ کا چلان اتنا مضبوط ہوتا کہ عدالت مجبور ہو جاتی ہے ایک بندے کو سزا دینے پہ. آپ کے چلان کے اندر نہ آپ کے پاس شہادتیں، نہ آپ کے پاس گواہان، نہ آپ کے پاس کوئی اور ثبوت ایسا جس کی بیس پہ آپ کوئی جو الزام لگائیں وہ ثابت کر پاتے. اب آپ دوبارہ توشہ خانہ کا ایک کیس بنا رہے ہیں. اب آپ دوبارہ جو ہے نا نئے یہ 9 مئی کے مقدمات میں جو آپ نے اس کی گرفتاریاں ڈالی ہیں، بھئی جب وہ سال سے ایک آپ کے پاس گرفتار ہے، 9 مئی کے تمام مقدمات کے اوپر تفتیش ہو رہی ہے، ہمارے ادارے کر رہے ہیں، آپ کو اس 1 سال میں پتہ نہیں چلا کہ 9 مئی کے اندر عمران خان کتنا ملوث ہے یا اس کے ساتھی کتنے ملوث ہے؟ جب ادھر سے اس کی وہ بری ہوا ہے مختلف کیسوں میں سے، آپ نے 9 مئی کے اندر گرفتاری ڈال لی. کتنی دیر آپ ایسے چلائیں گے؟ آپ دیکھیں نا صنم جاوید، اس کو بار بار ایسے کیسز میں اب وہ لڑکی یہاں پہ بھی دہشت گردی کر رہی ہے اور بلوچستان میں بھی کر رہی ہے ایک ہی دن. اور جب اس کو وہاں سے رہا کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اس کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ بلوچستان پولیس لینے کے لیے آئی ہوئی، وہاں پہ بھی مقدمہ ہے. وہ تو عدالت نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور آج اس لڑکی کو رہا کیا کہ آپ جمعرات تک اسلام آباد میں رہیں گی اور جمعرات تک جو ہے نا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن ایک ساتھ کنڈیشن ایسی لگائی گئی کہ آپ بولیں گی نہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ان کی انسان آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ کسی کی زبان بندی کر دیں. آپ زبان بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، دوسری طرف آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اتنے دن. تو بہرحال یہاں پہ دورہ قانون ہے. اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عدالتیں ہم کچھ کہیں گے تو توہین عدالت ہم پہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے تو ایک معصومانہ سوال نوشاد صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے دن بدن جو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی جماعت کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کی ریاکشن سامنے آ رہے ہیں؟ اینڈ سیکنڈلی، ہم اس ملک میں سب پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے SIFC کا اجلاس کروایا، ہم چاہتے ہیں سرمایہ کار آئیں، سرمایہ کاری کریں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کا تو اپنا تاجر طبقہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، ہم پہ تو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، وہ بجٹ وہ ٹیکس وہ کہاں چلے گئے، ہم تو کسی اور ڈائریکشن کی طرف چلے گئے. اچھا میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں چوائس صاحب کو تھوڑا سا گفتگو کر لوں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتیں بعض اوقات جو ملزم یا گواہ یا جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں یا وکلاء ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات یہ ہدایت دے دیتی ہے، یہ دنیا بھر کی عدالتیں دیتی ہیں کہ دوران مقدمہ وہ یہ کہہ سکتی ہے عدالت کہ آپ جو ہے برائے مہربانی اس پہ گفتگو نہ کریں، آپ ذرا چپ رہے ہیں. چوئی صاحب کو بھول گیا کہ عمران خان صاحب کو بھی اس طرح کی ہدایت ایک دفعہ دی گئی تھی، کئی لوگوں کو دی جاتی رہی ہے کہ عدالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے مقدمہ جہاں تک ہے، چونکہ بیچ میں چھٹی کا معاملہ آ گیا ہے، انہوں نے نئے سرے سے جب ٹیک اپ کرنا تو اس دوران مزید کوئی اس میں تبدیلی نہ آ جائے، وہ ایز اٹ از رہے تاکہ وہاں سے آگے بڑھایا جائے اس کے معاملات کو. تو یہ پوری دنیا کا طریقہ کار ہے، عدالتوں کا طریقہ کار ہے، نہ اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے نہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ چوائس صاحب بھول گئے، بڑی دھواں دھار تقریر تو کر رہے تھے لیکن اس دوران بھول گئے کہ یہاں ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر عبوری ضمانت کا ایک کیس تھا جس کے اندر جو جج نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اندر اس نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، اور جو گفتگو یا جو باتیں ان جج صاحب نے لکھی ہیں اس کے بعد یہ جو 9 مئی کی گرفتاریاں ہیں اور چیزیں ہیں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تیسری بات، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ جب سورج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاہ چشمہ لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لگاتے. جو نہیں لگاتے ان کے لیے سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جو سیاہ چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بڑی ٹھنڈی سی ہے اس وقت، تپش اس وقت وہ نہیں ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ بھی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ کیا لیکن آپ کی مرضی، آپ نہیں ماننا چاہتے. دیکھیں بات کو سمجھیں. آپ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس صورت میں آئے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں
وہ اس سسٹم کا یا پالیٹکس کا حصہ نہ ہوں یا کم از کم جیل سے باہر نہ ہوں. یہ بات آپ کو حکومتی اراکین کے منہ سے کئی دفعہ سننے کو ملی بھی ہے, انہیں شفٹ کرا دیں, ان کے وزراء کو بھی ملی ہے, وزراء کے منہ سے بھی ملی ہے. وہ کرا دیں نہ کرا دیں, یہ تو حکومت کا معاملہ ہے. میں آپ کو صرف ویسے بتا رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ یہ کنسنسس موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا ایجنڈا ملک دشمن ہے, اس کو فورن فنڈنگ بھی اسی لیے کی گئی تھی, وہ یہاں پر انتشار پھیلاتی ہے, وہ ہر بات کے اندر معاملات کو ڈو اینڈ ڈائی پہ لے کے جاتی ہے, چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں چاہے دیگر معاملات ہوں. وہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے. اس لیے جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو یہ جو اینک چڑھ گئی ہے نا, جب آپ اس اینک سے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سورج جو ہے نا وہ ٹھنڈا نظر آتا ہے, یعنی اس کے اندر وہ تپش اور وہ گرمی نہیں ہوتی, پھر وہ فیصلے اسی رو میں نکلتے ہیں. سو میری نظر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ اس طرح, اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب جس نے اینک لگائی ہوئی ہے وہ غلط سمجھ رہا ہے یا صحیح سمجھ رہا ہے, اینک اترے گی تو کیا حالات ہوں گے یہ بھی نہیں پتا. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے عمران خان صاحب کا پولیٹیکل پروسیس سے باہر رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں آتے ہیں. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے جب ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ذرا سا ریلیف ملتا ہے نا, تو جو آگے سے جو ٹون نظر آتی ہے نا پاکستان تحریک انصاف یا ان کے لیڈرز کی, وہ بہت اگریسو ہوتی ہے. اچھا, اب جو اس کو سننے والے ہیں یا ان کے مخالفین ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ ذرا سا ان کو ریلیف ملتا ہے, یہ سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو زیادہ ریلیف مل گیا یا ان کو کھلی چھٹی مل گئی تو یہ تباہی اتار لیں گے, جس طرح ان کے خیال کے اندر, چونکہ وہ سوچتے ہی اس طرح. آپ کا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ایس آئی ایف سی جو ہے سرمایہ کاری لانی ہے, بزنس کمیونٹی آلریڈی پاکستان سے زیادہ بات آپ نے گنوا دی. میں نے کیا کہا وہ گنوا دیا. میں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, چاہے وہ ایس آئی ایف سی ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے مخالف پارٹیاں ہوں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ اکراس دا بورڈ, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایک سائیڈ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو کھلی چھوٹ دیں گے, اس کو سیاسی پروسیس کا حصہ بنائیں گے, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی ملک میں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ 2-3 حکومتی وزراء کے منہ سے یہ بات آ چکی ہے سامنے. رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کر چکے ہیں, عطا تارڑ صاحب کے منہ سے بھی یہ بات باہر آ چکی ہے, کچھ اور وزراء کے منہ سے بھی یہ بات باہر آ چکی ہے کہ ان کے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر رہیں تو بہتر ہے, وہ باہر آئیں گے تو مسائل پیدا کریں گے. سو اس پرسپیکٹو کے اندر جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس اینک کے ساتھ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اور طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو مجھے اور آپ کو اور طرح کی نظر آتی ہیں. سر وقت مختصر ہے تو آپ دونوں سے جلدی کنکلوژن چاہوں گی. اگر یہی سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنا چاہیے, وہ جیسے کچھ وزراء کے نام لے رہے ہیں, تو پارٹی کی صدارت تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے جتنا وہ قد رکھتے ہیں, سیاسی قد رکھتے ہیں, اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایشو زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا اس وقت ہمیں سیاسی استحکام کو بحال کر کے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے؟ اچھا, میں آپ کے سوال سے ریلیونٹ ہی ہے, لیکن نشاط صاحب کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا نا یہ حالیہ دنوں ایک انٹرویو آیا تھا سامنے, آپ اس پہ تھوڑا غور کریں. رانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے نا سیاسی استحکام کے لیے, مذاکرات کے لیے جو ایگری ہوتی ہے اس کی جو شرائط ہے وہ بڑی سخت ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے, ہمیں جو چھینا ہوا مینڈیٹ ہے وہ فارم 47 والا وہ ہمیں واپس کیا جائے. کہتا ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ اقتدار میں آ جائیں گے, تو پھر ہم نے مذاکرات کس کے کرنے ہیں, پھر تو ہم جیل میں ہوں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب ہے میچور پولیٹیشین, وہ بات کرتے ہیں مزاحیہ تنزیہ انداز میں, مزاحیہ انداز میں ایسی بات کرتے ہیں جس کی گہرائی کو نا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ استحکام کی بات کر رہی ہیں, اگر حکومت سیاسی استحکام کے اندر تھوڑی سی بھی سنجیدہ ہوتی تو حکومت اس قسم کی حرکتیں نہ کرتی. اگر ایک طرف بجٹ کے اندر عوام کے اوپر بے تحاشا سختیاں وہ ڈال دی گئی, تو کم از کم جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو تو اپنے ساتھ کھڑا کرتی. حکومت تو اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ صرف ہم ہی ہم ہوں, ہمارا نہ کوئی تنقید کرنے والا اس ملک میں ہو, نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی مخالفت کرنے والا اس ملک کے اندر ہو, نہ میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لکھنے یا بولنے والا اس ملک کے اندر ہو. اور جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے اس کے لیے علیحدہ قوانین بھی بنا دیے گئے ہیں. ہمارے لیے پیکا, ڈیفیمیشن, سیاستدانوں کے لیے آرٹیکل 6, پتہ نہیں کیا کچھ حکومت جو ہے نا ڈیفائن کر رہی ہے. تو لہٰذا اس سے حکومت کی نیت واضح ہوتی ہے. حکومت قطعی طور پر اس استحکام کی طرف نہ سیریس ہے نہ لے کے جا رہی ہے, وہ ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے مزید اس قسم کے اقدامات کر کے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, اگر چیزیں اسی طرح سے ڈی سٹیبلائز ہوتی رہیں
تو پھر آگے پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں ہم تو بھی معاشی طور کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے بہت سارے پلان ترتیب دینے ہیں. دیکھیے یہ تو اب جب یہ چیزیں جس طرف حکومت نے رخ اختیار کیا ہے وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, یہیں سے چیزیں طے ہوں گی کہ یہ جو جس اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں یہ آ پاتی ہے کہ نہیں آ پاتی. لیکن اب چودھری صاحب کھل کے اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں, بہترین بات کرتے ہیں, کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ قوانین موجود ہیں, لیکن چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں پر اپنی مرضی سے جو چیز چاہے بولتا ہوں, بات کرتا ہوں, مجھے کوئی آج تک ابھی تک تو نہیں ایسا ہوا. ہاں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ضرور اس طرح کی تھوڑی بہت معاملات ہوئے تھے. ہم نے ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے ڈیفیمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں, اس کا فیصلہ آنے تک آپ کو آزادی ہے. نہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا, نہیں وہ جو قوانین ہیں اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں, وہ اس کا جو طریقہ کار مسائل ہیں اس میں ہم آرگیومنٹ ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ جو آزادی ہے یہ باہر طور ابھی قائم ہے اور موجود ہے. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی یہاں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن جو سٹیبلٹی کی بات ہے یہ صرف اسی صورت میں ہوگی کہ یہ جو کچھ اب حکومت کرنے جا رہی ہے, مجھے یہ میں جو بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ حکومت نے اگر اتنے عرصے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور اگر صرف جذباتی ہو کے یا کاؤنٹر کرنے کے لیے یا وہ انجانے میں کیا ہے یا غلطی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اگر جو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ یقیناً انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا, اور اگر سوچ سمجھ کر کیا ہے تو پھر ذرا چیزیں کھلیں گی تو پھر بہتر پوزیشن میں ہوں گے ہم اس پہ بات کرنے کے. ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا چیزیں اس طرح سے واضح نہیں ہیں. چلیے اچھا, مجھے جانے سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ایک معصومانہ سوال کا جواب ہی دے دیں. ذرائع کیا خبریں رکھتے ہیں کہ یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیں آپ, یا میاں صاحب نے خود سے کر لیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں مجھے بتائیں. میں نے آپ کو بتا بھی دیا, خبر بتا دی اور آپ پھر میرے سے ریپیٹ کرانے. خبر ریپیٹ کرانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ میرے سے ریپیٹ نہ کروائیں. ٹھیک ہو گیا جی, ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کیونکہ صاحب مسلم لیگ ان کی پالیسیز آخر چینج ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ, جن کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک حملہ کیا جاتا ہے جس میں بال وہ بچ جاتے ہیں. اس کے بعد تحقیقات بھی شروع کر دی جاتی ہیں. ہفتے کے روز یہ حملہ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ باقاعدہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک شوٹر جو ہے وہ آ کر ان پہ اٹیک کر کے چلا جاتا ہے. ابھی جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن, ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ملک کے سابق صدر جو ہیں انہیں کوئی جانی نقصان اتنا بڑا نہیں ہوا اور وہ بچ گئے ہیں. اس وقت امریکہ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, غزہ اور فلسطین کی سچویشن بھی بہت زیادہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی کی جا رہی ہے, وہ بھی انوالو ہے. تو اس وقت تک کی جو خبریں تھیں, کچھ اطلاعات ایسی بھی سامنے آ رہی تھی کہ شاید یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کو نیکسٹ چانس بھی مل سکتا ہے. پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. اعظم صاحب, ہفتے کے روز یہ اٹیک ہوتا ہے جہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے اور گولی جو ان کو چھو کے گزر جاتی ہے. اس کے بعد جو بیان سامنے آتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے, جو موجودہ صدر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ اٹیک کیسے ہوا, کیوں ہوا, کیا فیکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں, اور اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہا ہے امریکہ کا, آپ اس میں دونوں کی سچویشنز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اس الیکشن یہ جو واقعہ ہے اس کا امپیکٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی شیور. جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ الیکشن میں فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو ٹرمپ کے اوپر فائر ہوا ہے اس کا سیاسی فائدہ ٹرمپ کو براہ راست پہنچے گا, کیونکہ اس وقت امریکہ جو انتخابات ہیں اس کے اندر غزہ کو لے کے لوگ خاصے غصے میں ہیں, جس کا ڈیموکریٹس کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور ڈیموکریٹس کو اپنی سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر ٹرمپ کے اوپر ایک حملہ ہونا, اور حملہ بھی اس علاقے میں ہونا جو کہ اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, پینسلوینیا ایک اسٹیٹ, اور پینسلوینیا کے اندر جو بٹلر کا علاقہ ہے جہاں پہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیور ٹرمپ کا ریپبلکن کا علاقہ ہے, اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا, جو اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور یہ جو حملہ آور ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ باقاعدہ اس کا رجسٹرڈ ممبر تھا ریپبلکن کا, لیکن ایک حیران کن بات ہے کہ یہ 20 سال کا نوجوان ہے. 1 سال پہلے اس نوجوان نے $15 ڈونیشن دیا تھا اس کو ڈیموکریٹس کو, لبرل ڈیموکریٹس کو.
وہ جو ڈونیشن دیا ہے یہ ایک معنی خیز ہے کہ ممبر وہ ریپبلکن کا ہے اور وہ ڈونیشن دے رہا ہے ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس کو کو. کر رہا ہے. اب کیونکہ وہ مارا جا چکا ہے. اچھا امریکہ کے اندر یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں, امریکہ کے بہت سارے صدور کے اوپر حملے ہو چکے ہیں, کئی مارے جا چکے ہیں, کئی زخمی ہوئے, بہت سارا لمبی ہسٹری ہے امریکہ کی. لیکن اس کے اندر جو ہے نا حملہ آور کیونکہ فوری طور پر وہ پولیس کی جوابی فائرنگ یا سیکیورٹی فورس یا جو بھی اس پر ریزن ہو وہ تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا, ٹھیک ہے, وہ مارا جا چکا ہے. لیکن اس کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ قبل از وقت بتا چکے تھے پولیس کو کہ چھت کے اوپر ایک بندہ موجود ہے اور وہ اس کی مشکوک حرکات ہے, لیکن پولیس نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا اور اس کے بعد وہ فائر کرتا ہے جو ٹرمپ کے کان کو چیرتی ہوئی گولی گزرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا لکی آدمی ہے ٹرمپ جو کان کے اوپر اتنی دور سے چلی ہوئی گولی اس کے کان کو چھو کے گزر گئی, وہ معمولی سی گولی ادھر ادھر ہوتی تو وہ جان لے سکتی تھی. تو یہ اس کی بڑی ایک گڈ لک ہے, اور جو بندہ اتنا بچ جائے وہ بندہ پھر پکڑا ہی نہیں دیتا مجھے لگتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے. وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میں جس کا کیچ چھوٹ جائے پھر وہ آؤٹ نہیں ہوا. ڈیموکریٹ سے نا اس کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پہلے تو غزہ کا وہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر وہ لوگ ان پہ ایک نفرت پائی جا رہی تھی, کیونکہ جو بائیڈن ہے وہ واضح طور پر ان کی پالیسی تھی وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے, اور جب پالیسی اسرائیل پہ ریپبلکن کی بھی وہی ہے, ہاں پالیسی وہی, لیکن ایک جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر کوئی اتنی محبت نہیں تھی ٹرمپ کے حوالے سے, لیکن یہ سینٹیمنٹل کیس ہے یہ جو ابھی انہوں نے بات کیا. جیسے ہم نے برطانیہ میں دیکھا کہ وہ لوگ بھی جیت گئے, جو پہلے برطانیہ میں تو ایک بڑے عجیب سے وہاں پہ رزلٹس آئے ہیں نا جس کو آپ توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا وہاں پہ وہ ڈیفرنس آئے گا. اسی طرح امریکہ کے اندر یہ جو الیکشن ہے اس کے اندر اس ٹرمپ کے حملے کے بعد میرا خیال ہے صورتحال بہت ساری ٹرمپ کی فیور میں چلی جائے گی, اس کا ڈیموکریٹس کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو ڈیموکریٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں, اس کے رجسٹرڈ ووٹر ہیں, وہ بھی میرا خیال ہے کہ ووٹ نہیں ڈالیں گے, خالی چھوڑ دیں گے, اس جس کا فائدہ ٹرمپ کو پہنچے گا. کیونکہ امریکہ کے انتخابی سسٹم کے اندر ایک بڑا وہ کلیئر سا ہے کہ آپ کو پہلے پارٹیوں کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا پڑتا ہے, ایفیلیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے نہیں دینا, نہ دینے کی بھی آپشن ہے. تو وہ لوگ غزہ کو لے کے اور اس واقعے کو لے کے میرا خیال ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے, وہ بائیڈن صاحب گھر جانے کی تیاری کریں, جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے. اچھا اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ بات بھی نا لوگوں میں کافی رہی ہے زیر بحث کہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جنگ بندی کی طرف بڑھنا چاہیے, ہم لوگوں کو جنگ کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے. اس سے پہلے جو باقی کے صدور گزرے ہیں جنگ رہی, جو بائیڈن بھی اس میں شامل رہے, اور پھر غزہ کی سچویشن نے تو ٹوٹلی انٹائرلی تمام لوگوں کو بالکل ہی چینج کر دیا. اس حملے کی نوعیت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جس طرح سے اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کے اٹیکس ہو جاتے ہیں تو سیمپتھی ووٹ بھی مل جاتے ہیں, اور اس وقت وہاں پہ بھی ایک ریولوشن تو چل رہی ہے انٹرنلی امریکہ کے اندر, تو یہ الیکشن کس قسم کے ہو سکتے ہیں, اور جو بائیڈن صاحب اور یہ تمام تر پولیٹیکل سینیریو کو اگر ہم سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ یقیناً اس شخص کی فیور میں جاتا ہے جس پہ یہ گولی چل جائے. ہم نے یہاں اپنے انتخابات میں بھی دیکھی, عمران خان صاحب بھی تھے, ہماری جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی. تو یہ تو درست ہے کہ سمپتھی جو ہے وہ اس کی طرف ٹرمپ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. لیکن ایک تو آپ دیکھیے کہ اس وقت ابھی تک جو بائیڈن جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. وہاں کا ذرا انتخابی سسٹم ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہاں نمائندے جو ہیں پھر وہ آگے چنتے ہیں جب پریزیڈنشل الیکشن کی طرف آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر انتخابات سے پہلے امریکہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس نے اس کو کیپٹلائز بھی کر لیا, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا کریڈٹ لے گئے تو پھر ہو سکتا ہے ٹرمپ کے لیے مشکلات ہو جائیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ غزہ جنگ بند نہیں ہوتی تو یہ تو چوائس صاحب نے جن ڈیموکریٹس کا اشارہ دیا ہے نا کہ جو لوگ خالی چھوڑ دیں گے, جو ووٹ نہیں کرنا چاہتے, یا وہ بھی ان ٹائم اس وقت تک جب تک یہ چیزیں موجود ہیں, تو وہ جو ہے وہ ٹرمپ کو فیور کر دیں گی. اور یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے یقیناً اس کا جو کیونکہ وہاں پہ جو عام امریکی ہے یا جو خاص طور پر بزرگ امریکی ہوتے ہیں یا جو سینسٹیو ہوتے ہیں لوگ, وہ پھر اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ پھر ٹرمپ کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. لیکن جو
جو امپورٹنٹ پہلو ہے اس سارے معاملے کا وہ مجھے جو اس کے اندر اچھی بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی اس کے بعد جو بائیڈن نے ٹرمپ کو فون کیا، ان سے ان کی خیریت دریافت کی. خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے جو بات ملتی جلتی بات دونوں نے کہی. جو ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمیں اس طرح کی روایات کی طرف جو ہے نا بڑھنا نہیں چاہیے اور ہمیں کول ڈاؤن ہونا چاہیے، ہمیں اس جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. یہ الیکشن میں اس طرح کے معاملات نہیں، یہ امریکہ کا جو امیج ہے وہ خراب کر رہا ہے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ ٹرمپ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے اور ہمیں امریکیوں کا جو ایک امیج ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. سو جو ان کے درمیان بات چیت کا لیول ہے، بات چیت ہو جانا، اور پھر جس طرح سے وہاں کے جتنے چاہے ڈیموکریٹس کے وہ سینیٹرز تھے، چاہے ریپبلکن کے تھے، چاہے وہ ڈیموکریٹس کا کوئی اسپیکر تھا یا سینیٹ، وہ جو اوور آل سوسائٹی کے اندر جتنے بھی پولیٹیشنز تھے ان سب نے اس واقعے کو کنڈیم بھی کیا. اس کے اوپر کسی قسم کی پالیٹکس نہیں کی، اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں کی گئی. اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ موکس ان کے کنٹرول رہے ہیں نا، اپنے ورکرز کو کنٹرول میں رکھا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جب آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ اس قسم کے ایونٹ کا فائدہ نہیں اٹھاتے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے اور وہ سیاست کو اس حد تک نہیں لے جاتے جو ذاتیات پہ چلی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کے اپنے اپنے ووٹرز، دونوں رہنماؤں نے یہ بات کی نا، تو اپنے اپنے ووٹرز کے جذبات، ہو سکتا ہے ٹرمپ کو گولی لگنے سے کنزرویٹو جو اس کے ہیں ریپبلکن کے لوگ ہیں وہ جذبات میں آئیں اور کوئی حرکت اس طرح کی کر بیٹھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کوئی تو وہ انہوں نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہے، ہم سب متحد ہیں، یہ کام غلط ہے، چونکہ یہ کام غلط ہے اس لیے ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، اور سب نے کنڈیم کیا ان کے. سو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں ہمیں مسنگ نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی یہ رویے جو ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے. یہی تو میچورٹی ہے پالیٹکس کی. پالیٹکس کی حد تک رہنی چاہیے. پالیٹکس ڈو اینڈ ڈائی یا ذاتیات پر جب جاتی ہے تو پھر اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور باوجود ایک اور باوجود اس کے کہ امریکہ میں نفرت کی سیاست یا تو ترش و تیز جو جملے ہیں ان کا وہ ٹرمپ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ اگریسو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تمام جماعتیں ہیں، جو چھوٹی جماعتیں بھی وہاں پہ ہیں، ان کے بھی جو سیاستدان ہیں، ان سب نے بھی اس کو کنڈیم کیا. سو بیسیکلی آپ پھر اس واقعے کو اس طرح کا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ووٹرز جو ہیں ان کے لیے وہ کنڈیمیبل رہے. انہوں نے ایک اچھی سیاسی جمہوری روایت کو بھی قائم رکھا اور اپنے ورکرز کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو کل تک کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.